बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आप में से अक्सर लोगों को आज के टॉपिक का इंतज़ार होगा। आज का टॉपिक है ज़ेबाइश। जो चीज़ें ख़वातीन बनने और संवरने के लिए इस्तेमाल करती हैं, कॉस्मेटिक हैं, ज्वेलरी हैं, इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यही आज का मौजू है, यानी आराइश व ज़ेबाइश, या इसको आसान उर्दू में कहें ज़ेब व ज़ीनत। तो ज़ेब व ज़ीनत के बारे में हलाल क्या है, हराम क्या है, यानी शरई हुदूद क्या है, शरई उसूल क्या है, इस मौजू की थोड़ी सी वजाहत की जाएगी आज। ये मौजू जितना अहम है उतना नाजुक भी है, हसास भी है। ख़ास तौर पे अल्फाज का बड़ा मसला है कि आपके लिए किन अल्फाज में उस मसले को बयान किया जाए। हम लोग जब पढ़ाते हैं और सामने बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनके लिए बोलना आसान होता है। आज आप में से बहुत सी ख़वातीन हैं और बहुत से हमारे भाई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान अंदाज में आपके सामने कुछ बातें रख सकूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़ीनत का इख्तियार करना ये इंसानी फितरत है, हमेशा से रहा है। डिटेल्स अभी हम बताएंगे थोड़ी सी। लेकिन जब से ब्यूटी पार्लर का वजूद हुआ तो अब उसमें इतनी नई नई किस्में हैं, नए तरीक़े हैं, नई चीज़ें हैं कि उन सबको बसा औक़ात शुमार करना भी मुश्किल है, काउंट करना भी मुश्किल है। फिर हर एरिया में, हर शहर में अलग अलग चीज़ें हैं। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, ब्यूटी की, कॉस्मेटिक की। तो उन चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हुक्म बताना बहुत मुश्किल काम है। कुछ उसूली चीज़ हम आपके सामने रखेंगे, यानी बेसिक या फंडामेंटल जो है कॉस्मेटिक से रिलेटेड, वो हम आपके सामने रखेंगे। मज़ीद जिनको डिटेल समझना हो एक एक चीज़ के बारे में, तो आइंदा कोई कोर्स हो सकता है या फिर पर्सनल पे इस सिलसिले में मसला मालूम किया जा सकता है, या आपके कॉन्टेक्ट में जो आलिम हो, मुफ्ती हो, उनसे मसला समझा जा सकता है। इस वक्त हर मसले को बताना बहुत मुश्किल होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो हमने, जो सिनॉप्सिस लिखा है हमने पहला, वो है कि ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको अगर हम देखें, यानी ख़ास तौर पे नेचर को देखें, कुदरती चीज़ों को देखें, फितरत को देखें, तो बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। पेड़ पौधे, दरख्त, पहाड़, दरिया, आबशार, जंगल और उसमें इंसान। तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। दूसरी तरफ इंसान पे गौर करें, अपनी ज़ात पे गौर करें, तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को जो बनाया है ये भी बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप और जानवरों को देखिए, वो भी अपनी जगह पे बहुत मुनासिब और मौजू हैं। हर जानवर अपनी जगह पे अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, ये मोजज़ा है। लेकिन ख़ास तौर पे इंसान को देखें आप, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नाक यहाँ के बजाय यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आँख पीछे होती तो ज़्यादा अच्छा होता। हर चीज़ अपनी जगह पे। ये दरअसल उस खूबसूरती को बताता है। खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह 3 आयत नंबर 4, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया, बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से पैदा किया। तो ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, और इंसान पे अगर गौर करें तो इंसान भी अपने बॉडी के एतबार से, अपने साख्त के एतबार से, अपनी बनावट के एतबार से बड़ा खूबसूरत है। तीसरी चीज़ कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों का नेचर अलग-अलग रखा है। ये एक मुस्तकिल टॉपिक है कि दोनों की फ़ील्ड क्या है, दोनों की मतलब एक्सपर्टीज़ क्या हैं, दोनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एज़ ए मैदान। लेकिन अगर उसके नेचर की बात करें तो मर्द ताकतवर होता है, मर्द मेहनतकश होता है, मेहनत करने वाला होता है, हार्ड वर्क कर सकता है, उसके जिस्म में एक गठापन होता है। वहीं पे जो औरत की फ़ितरत है वो मर्द के बिल्कुल अपोज़िट है। उसमें शर्म है, हया है, उसको कम मेहनत करने का मिज़ाज है, उसके अंदर झेलने और बर्दाश्त करने का मिज़ाज है। तो ये अल्लाह ताला ने 2 अलग-अलग चीज़ें रखी हैं। मर्द का नेचर, मर्द की तबीयत अलग है और औरत की तबीयत अलग है। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत की तबीयत में ज़ीनत रखा है, हुस्न रखा है, बनाव-सिंगार रखा है। ये अल्लाह ताला ने फ़ितरत में रखा है। इसलिए हर औरत या जो भी फीमेल जेंडर हो, उसके अंदर वो चीज़ फ़ितरी तौर पे होती है और होनी चाहिए। तो ये जो ज़ीनत का एहसास है, खूबसूरत बनने का एहसास है, अल्लाह ताला ने उसकी फ़ितरत में रखा है। तो इसको ख़त्म करना नहीं है और शरीयत ने इसको ख़त्म नहीं किया है। अलबत्ता शरीयत ने उसकी हद बताई है कि औरत को खूबसूरत होना है तो उसका लेवल क्या है, कहाँ तक होना है, किसके लिए होना है, कब होना है, यानी बाउंड्रीज़ क्या है वो बताया है। खूबसूरती अच्छी चीज़ है। खुद कल मैंने जो रिवायत पढ़ी थी, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला खूबसूरत है।
انتہائی آخری درجے کی خوبصورتی، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ عورت کو اس سے منع کیا جائے گا؟ اس لیے اسلام دین فطرت ہے. اسلام میں عورت زینت کرے گی، اس کا اختیار دیا گیا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. ہاں اتنا کیا گیا ہے کہ اس کے باؤنڈریز کیا ہوں گے، دائرے کیا ہوں گے، اس کو طے کر دیا گیا ہے. کچھ بھی کریں ایسا نہیں ہے. ہاں ہمیں کرنا ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہاں تک کرنا ہے، اس کے آگے نہیں کرنا. ایک بڑی لمبی آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 31 جس میں زینت کی بات کہی گئی ہے اور زینت کے حدود بتائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مومن خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو، اپنے کاسمیٹک کو، اپنی بیوٹیشن کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، لیکن جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کی اجازت ہے. ظاہر نہ کریں، دکھلائیں نہیں، پیش نہ کریں. یہ نہ لوگوں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے آج یہ پہنا ہے، یہ ہماری پازیب ایسی ہے، ہار ایسا ہے، ایسا نہ کریں. آگے پھر حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیں اور پھر ہاں زینت کا اظہار کریں. کہاں اس کی جو گنجائش ہے وہ کیا کہ اپنے شوہر، والد، خسر، شوہر کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، باندیوں اور ایسے خادم جن میں ابھی جس میں احساس پیدا نہ ہوا ہو، اور وہ بچے جو عورتوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں. ان سب تک، ان کے درمیان زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. ان سب کے درمیان زیب و زینت کھل کے آ سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ میں حرج ہے اور منع ہے. تو یہ تفصیلی حکم دیا گیا اس آیت میں. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ولا یبدین زینتہن، کہ زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، یعنی زینت کو اختیار کرنا. زینت کی جو بھی چیزیں ہیں، جیولری ہو، کاسمیٹک ہو، جو بھی چیزیں ہیں، عورت اپنے حسن کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں، اس کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا گیا. ظاہر کرنے سے، اس کو دکھانے سے، دکھاوا کرنے سے منع کیا گیا. ہاں اتنی اجازت ہے نمبر 1 کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے یا عام طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا ہتھیلی ہے تو ہاتھ تو چھپا رہے گا، لیکن ہتھیلی ہے، پیر ہے نیچے والا حصہ، یا اور بھی چیزیں ہیں جو خود بخود عام زندگی میں کھل جاتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے. نمبر 2 کہ جو محارم رشتہ دار ہیں، جو محرم ہیں، یعنی جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان کے سامنے اگر زینت کے ساتھ عورت آ گئی یا ان کے سامنے عورت کا زینت کھل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی اجنبی مرد یا پھر رشتہ دار ہیں لیکن محارم نہیں ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیشن ہوتے ہیں، اس میں بھی شریعت نے 2 کیٹیگری کی ہے، بلکہ 2-3 کیٹیگری ہے. ہم بنیادی طور پہ 2 کیٹیگری کرتے ہیں، ایک محرم اور ایک غیر محرم. محرم کا مطلب جس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. چچا محرم ہے، لیکن چچا زاد بھائی گرچہ وہ رشتہ دار ہے، کزن ہے، بہت خاص ان سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ محرم نہیں ہے کیونکہ ان سے شادی کرنا جائز ہے. تو جو زینت ہے، جو زینت کی چیزیں ہیں، آرائش کی چیزیں ہیں، وہ چچا کے سامنے تو اس کو پہن کے آ سکتی ہے ایک عورت، ایک لڑکی، لیکن چچا زاد بھائی کے سامنے پہن کے نہیں آ سکتی. تو بہرحال اس آیت میں حد کو بتایا گیا، باؤنڈری کو بتایا گیا. اب اس آیت میں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کہ زیب و زینت سے روکا نہیں گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت ہے. نمبر 2 زیب و زینت کے حدود بتائے گئے، باؤنڈری بتائے گئے کہ نمبر 1 اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے. نمبر 2 اگر محارم رشتہ دار ہیں، محرم مرد ہیں تو ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، جو ان کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر غیر محرم لوگ ہیں تو وہاں ظاہر نہیں ہونا ہے. نمبر 3 کہ زینت کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور کس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں بھی عموم ہے. کل جو آیت کئی بار آئی تھی کہ ہر مسجد، ہر نماز کے وقت خود کو بہتر بنا لو، خود کو سنوارو، سجاؤ، تو اس میں زینت کا لفظ آیا ہے. دوسری جگہ یہاں پہ سورہ نور آیت نمبر 31، اس میں کئی جگہ زینت کا لفظ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ زینت کن کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور کن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. تیسری طرف احادیث میں بھی زینت کی چیزوں کا، یعنی صحابیات کون کون سی چیزیں استعمال کرتی تھیں ایز اے جیولری، اس کا ذکر آیا ہے. خاص طور پہ احادیث میں مختلف روایتیں ہیں، اس میں الگ الگ چیزیں آئی ہیں. مثلا ایک روایت میں انگوٹھی کا ذکر ہے، حضرت عائشہ کے ہار کا ذکر ہے، ہار ایک سفر میں گم ہو گیا تھا، اس کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں میں کنگن کا ذکر آیا ہے، جب زکوٰۃ کی بحث آتی ہے تو اس میں کنگن کی بحث آئی ہے. اسی طرح ایک صحابیہ ہیں، خاتون صحابی ہیں، ان کے پیروں کے پازیب کا ذکر آیا ہے.
تو مختلف جیولری کا ذکر آیا ہے احادیث میں کہ صحابیات ان چیزوں کا استعمال کرتی تھی. کان کی بالی کا بھی ذکر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں پہ مردوں کے درمیان, پھر عورتوں والی مجلس میں آئے, وہاں دوبارہ خطبہ دیا اور صحابیات نے صدقہ کرنا شروع کیا, وہاں پہ کان کی بالی کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس طرح مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات زیورات استعمال کرتی تھی, جیولری استعمال کرتی تھی, اور اس زمانے میں جو بھی کاسمیٹک کی چیز ہوتی ہوگی وہ استعمال کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو قرآن اور احادیث ان دونوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. کچھ چیزوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے, میں اس کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ زیب و زینت کے حدود, باؤنڈریز یہ بہت اہم ہے. پہلی چیز یا جو پہلی لائن ہے وہ ہے شوہر. شوہر کے لیے ہر طرح کی زینت اختیار کرنا جائز ہے, سوائے یہ کہ اس زینت کا استعمال منع ہو یا اس میں حرام کی چیزیں ملی ہوں, ورنہ شوہر کے لیے سجنا سورنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. عام عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت تیار ہوتی ہیں اور شوہروں کے لیے برائے نام, تو یہ بڑا غلط ہے. اصل عورت کے جو بھی زیب و زینت ہے اس کا حقدار اس کا شوہر ہے. شوہر کے لیے تیار ہو, دوسروں کے لیے تیار ہونا منع ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے عورتوں کی مجلس, شادی ہے, کوئی اور تقریب ہے یا کسی اور موقع پہ عورتیں جمع ہوئی ہیں اور صرف لیڈیز ہیں, وہاں پہ جینٹس نہیں ہیں, مرد نہیں ہیں. ایسی مجلس میں بھی عورت اگر زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہے, جیولری پہن کے جاتی ہے, تو اس کی اجازت ہے, اس میں حرج نہیں ہے. تیسری کیٹیگری ہے محارم رشتہ دار, یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں. میں نے ذکر کیا اس آیت کے حوالے سے کہ وہ تمام مرد جن سے شادی کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے, ان کے سامنے بھی اگر زیب و زینت کر کے آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہے, چوتھی لائن ہے, وہ ہے اجنبی, یعنی محرم کے علاوہ چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے عام لوگ ہوں, وہ سب یکساں ہیں. ہمارے معاشرے میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار میں فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ دار اور غیر رشتہ دار میں یہ ریلیشن کا ہے یا نہیں ہے, یہ فرق ہے. لیکن اگر پردے کی بات کریں گے, زیب و زینت کی بات کریں گے, یہاں پہ جو کیٹیگری ہے وہ دو, محرم ہے یا محرم نہیں ہے. اگر محرم ہے تو اس کے سامنے الگ حکم ہے, اور محرم نہیں ہے چاہے وہ رشتہ دار ہو ان کے سامنے الگ حکم ہے, تو ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنا منع ہے. تو یہ 3-4 کیٹیگری ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. اب آتے ہیں کچھ چیزیں. مہندی کا استعمال, یہ زینت کی چیز ہے, مہندی خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مہندی کا استعمال کرنا جائز ہے, ہاتھ میں کریں پیر میں کریں, اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے, البتہ کسی ضرورت کی بنیاد پہ, مطلب زخم ہے یا کوئی چیز ہے اور اس مہندی لگانے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو مہندی لگانے کی اجازت ہوگی. دوسری چیز جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے نیل پالش. بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے یہ. تو نیل پالش کئی طرح کے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہم 2 کیٹیگری کا ذکر کریں گے یہاں پہ. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جس کو اگر ناخن پہ لگاتے ہیں تو ناخن پہ ایک پتلی سی پرت جم جاتی ہے, تو ایسے نیل پالش کا استعمال عام دنوں میں جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اگر نیل پالش استعمال کریں گے تو پھر ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا, اور جب ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا, اور اس طرح عورت نماز نہیں پڑھ سکے. البتہ اگر ناپاکی کا ایام ہے تو اس میں نیل پالش استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انگوٹھی جیولری میں سے ہے, اور جو بھی جیولری ہے اس کی اجازت ہے, لہٰذا انگوٹھی کی بھی اجازت ہوگی. مردوں کو بھی انگوٹھی کی اجازت ہے, البتہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال جائز نہیں ہے. اور ایک چیز اور واضح رہے کہ جو بھی سنورنے کی چیز ہے, یعنی زینت کی جو بھی چیزیں ہیں, یہ عورتوں کے لیے ہیں, مردوں کے لیے نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو صرف زینت کے لیے ہو, ضرورت کے لیے نہ ہو, وہ مردوں کے لیے نہیں ہے اور صرف عورتوں کے لیے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ اگر گھڑی کوئی مرد پہنتا ہے اور اس لیے پہنتا ہے کہ اس کا ہاتھ خوبصورت لگے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ بننے اور سنورنے کا حق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے, مرد کو نہیں دیا ہے. گھڑی ضرورت ہے ٹائم دیکھنے کی, اگر اس نیت سے باندھتے ہیں تو بالکل مردوں کو اجازت ہے, لیکن گھڑی کا مقصد اگر خوبصورتی ہے تو پھر مردوں کی اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مرد اگر گلے میں ہار پہنے, پٹا پہنے, کڑا پہنے, کچھ اور پہنے, تو اس سب کی اجازت نہیں ہے. زینت میں صرف انگوٹھی کی اجازت ہے, اور انگوٹھی بھی چاندی کی ہونی چاہیے, اور 1 مسکال کے برابر ایک اس کی لمٹ ہے, اتنا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سونے کی انگوٹھی تو بالکل جائز نہیں ہے. آج کل اس کا بھی بڑا رواج ہو چلا ہے, لوگ خود کو مالدار ثابت کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھیاں خاص طور پہ نوجوان لڑکے استعمال کرتے ہیں, تو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. جو بھی جیولری ہے, تو جیولری کسی بھی چیز کی ہو, مطلب وہ میٹل کا ہو, پلاسٹک کا ہو, پیتل کا ہو, سونے کا, چاندی کا, جس بھی چیز کا ہو, اگر وہ جیولری ٹائپ کی چیز ہے تو عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بنا کس دھات سے ہے. ہاں, آگے ہم تھوڑی سی چیز بتائیں گے کہ اگر اس میں کوئی حرام چیز ملی ہے تو وہ منع ہوگا, ظاہر سی بات ہے, لیکن حرام چیز نہیں ملی ہے تو اس کی اجازت ہوگی. یہاں پہ صرف ایک ایکسیپشن ہے, ایک استثناء ہے, اور وہ ہے انگوٹھی کا.
کہ عورتوں کے لیے انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی پہنے، سونے کی پہنے، پیتل اور لوہا ان دونوں کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا گیا ہے، روایت میں یہ چیز موجود ہے، لہٰذا انگوٹھی میں تو دیکھا جائے گا کہ وہ پیتل اور چاندی کی ہے تو نہیں پہننا ہے، سونے اور چاندی کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے تو پہننا ہے، لیکن انگوٹھی کے علاوہ اگر اور چیزیں ہیں اور کسی چیز سے جیولری بنی ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے خوشبو، عطریات، کریم، بیوٹی کریم، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال جائز ہے، صرف اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، آگے ہم اس کا ذکر کریں گے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کہ جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، خوشبو ٹائپ کی، پرفیوم ٹائپ کی، پاؤڈر ہے یا پھر کریم ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں لکوڈ میں جو حسن کو نکھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیوٹی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں دو باتوں کا خیال ضروری ہے، دو اصول ہیں یہاں پہ، ایک کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اور دوسری چیز کہ وہ صحت کے لیے نقصان تو نہیں کرتا ہے، ہماری ہیلتھ کے لیے مضر تو نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ عطر کے بارے میں شریعت میں عورتوں کے لیے حکم موجود ہے، جو خوشبو ہے، خوشبو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جس میں خوشبو تو برائے نام ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خاص طور پہ اس طرح کا ہوتا تھا، تو جو ایسی خوشبو جس میں رنگ زیادہ ہو، کلر ہو اور خوشبو نہ ہو، کم ہو، اس کا استعمال عورتوں کے لیے بہتر ہے، اور مردوں کے لیے اس خوشبو کا استعمال بہتر ہے کہ جس میں خوشبو تیز ہو، رنگ کم ہو۔ ایک اور کیٹیگری ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنا ہے، بہتر ہے، اس کی جو حدود اور باؤنڈری ہم نے بتایا اس کے لحاظ سے استعمال کرنا ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہ ہو، بہت زیادہ حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، مبالغہ کا مطلب ہے بہت زیادہ، ہاں ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ ایک انسان ہے وہ بہتر ہونے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کر لے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں ڈوب جانا یا بہت زیادہ ان چیزوں کا استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ روایتوں میں دو تین مثالیں دی گئی ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم الواشمہ والمستوشمہ والواشرہ والمستوشرہ، اسی طرح المتفلجات للحسن المتغیرات خلق اللہ، اس میں کہا گیا کہ جو جسم کو گودنا اور گدوانا، آج کل نئی نئی چیزیں آ گئی ہے، ٹیٹو بنوانا، فلاں فلاں، پہلے زمانے میں گودنے یا گدوانے کا تھا، اس کا ذکر ہوا، اسی طرح آنکھ کے اوپر جو ابرو ہے، آئیبرو ہے، اس کو باریک کرنا، اس کا ذکر ہوا، اسی طرح بالوں کو جوڑنا، اگر بال سے جوڑتے ہیں اس کا ذکر ہوا، اسی طرح دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنا، دانتوں کی خوبصورتی کے لیے کہ دانت بڑے مطلب خوبصورت دکھیں، تو روایت میں ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور آگے ایک لفظ آیا ہے المتغیرات خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، جس حیت میں پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بیوٹی سے متعلق چیزوں میں بہت زیادہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی جو بیوٹی کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی تھی، لیکن وہ ایک محدود دائرے میں تھی، جب سے بیوٹی پارلر کا دور آیا ہے تو اس کی نئی نئی شکلیں آئی ہیں، اور اتنی شکلیں ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے، مثلا اگر سر سے متعلق بات کریں تو سر کے بالوں کو رنگنا، بالوں کو چھوٹا کرنا، بالوں کو سیٹ کرنا، بالوں میں خضاب لگانا، آرٹیفیشیل بال استعمال کرنا، اگر چہرے کی بات کریں تو مثلا چہرے سے بالوں کو صاف کرنا، اور پھر اس میں آنکھ کی زینت الگ ہوتی ہے، ہونٹ کی زینت الگ ہوتی ہے، ناک کی زینت الگ ہوتی ہے، اسی طرح بدن پہ نقش و نگار بنانا، اور اب جو ایک چیز اور بہت زیادہ آ گئی ہے وہ ہے سرجری، بیوٹی کے لیے بیوٹی سرجری، یعنی سرجری کروانا، انسان عمر کے لحاظ سے اس کے جسم میں تبدیلی آتی ہے، جوان ہے تو اس کے چہرے کی رونق کچھ اور ہوتی ہے، جب عمر ڈھلتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو اس کے چہرے کے آثار دوسرے ہوتے ہیں۔ اب جو سائنسی ترقی ہے اس کے مطابق ایک عورت چاہے کہ وہ ان کے چہرے پہ کبھی جھرری نہ آئے، ان کا چہرہ ہمیشہ جوان رہے، وہ اپنے چہرے کی اس طرح سرجری کروائے کہ اس پہ سلوٹیں نہ آئے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چونکہ جو فطری چیز ہے اس پہ باقی رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بدنما ہے، مثلا داغ ہے، کوئی اضافی انگلی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو کجی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے تو سرجری کرائی جا سکتی ہے، لیکن محض تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے سرجری کرانا، اور سرجری کی تمام شکلیں، اور صرف سرجری کی بات نہیں ہے بلکہ ہاتھ اور پیروں پہ مالش ہوتی ہے، ہاتھوں کے بال کو نوچا جاتا ہے، چہرے کے بال کو اکھاڑا جاتا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان چیزوں کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ بہت ڈیٹیلز ہیں، میں یہاں پہ ریکمنڈ کرنا چاہوں گا، میری یہ کتاب ہے خواتین کے شرعی مسائل،
اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ آنکھوں سے متعلق اور ہاتھ سے متعلق اور فلاں فلاں ان سب کا حکم اس کتاب میں لکھا ہے اور کافی ڈیٹیل ہے، کئی سو صفحات میں یہ چیز آئی ہے، تو اگر جن کو موقع ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں، اس کتاب کو منگوا لیں، یہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ پہ کہ شرعی اصول کیا ہے، گائیڈ لائن کیا ہے جیولری کے بارے میں۔ تو پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے ان چیزوں میں۔ انکم شوہر کی 1000 روپے ہے اور معلوم ہے کہ 500 روپے تو جیولری پہ خرچ ہو رہی ہے، تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، لمٹ میں رہ کے خرچ کرنا ہے، اجازت ہے لیکن لمٹ میں رہ کے خرچ کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اسراف سے سخت منع کیا گیا ہے، بڑی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں کہا گیا کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو کھانے پینے میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ جو انسان استعمال کرتا ہے زیب و زینت کے لیے، اگر کھانے پینے کے مفہوم کو تھوڑا سا بڑا کریں تو یہاں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ملی ہوئی۔ حرام چیز کا تعلق عموماً ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جیسے مردار کی کوئی چیز ہے، ہڈیوں سے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، یا جو بھی جانور یا جو لحمیات ہیں ان چیزوں کا استعمال جن چیزوں میں ہوتا ہے وہاں پہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی حرام اجزا تو نہیں ملے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے مشابہت، دوسروں کی نقالی کرنا، دوسرے کے مطابق بننا۔ تو ایک تو مشابہت منع ہے مردوں سے، کل میں نے روایت پیش کی تھی کپڑے کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، کپڑے کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، جوتے کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے۔ بہرحال یہاں جیولری میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ حالانکہ مرد کے لیے کوئی جیولری ہے نہیں، لیکن پھر بھی ایک تو مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، دوسرا کفار اور مشرکین سے بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تیسرا کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، آج کل جس کو ہم لوگ جو اداکار ہے، اداکارائیں ہیں، آج کل ان کا ٹریڈ چلتا ہے، ان کا فیشن چلتا ہے کہ فلاں فلم میں فلاں چیز استعمال کی ہے فلانا، ہم بھی کریں گے۔ تو یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، مطلب دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، اگر پیروی کرنا ہے، کاپی کرنا ہے تو اچھے لوگوں کی کرنا ہے۔ تو بہرحال مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی روایت میں بھی ہے خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اور اس میں آگے کہا گیا کہ چونکہ وہ داڑھی کاٹتے ہیں تم داڑھی رکھو، اور وہ مونچھ رکھتے ہیں تم مونچھ کاٹو۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مشابہت اختیار نہیں کرنا جیولری میں۔ پانچویں چیز اور بہت اہم چیز کہ تھوڑی گاڑھی اردو ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حیت پہ پیدا کیا ہے اگر اس میں کوئی کجی نہیں ہے تو اس میں تبدیلی نہیں کرنا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا جو انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ انسان کی فطرت جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ بوڑھا جوان دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو اس فطرت کے مطابق رہنا ہے اور اس فطرت میں بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، اسی کو تغییر خلق اللہ کہتے ہیں۔ تو سرجری کی وہ تمام قسمیں جس میں تغییر خلق اللہ لازم آئے وہ منع ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کجی ہے، مطلب 6 انگلی ہو گئی کسی کی، یا داغ ہو گیا، جل گیا، اس کی اگر سرجری کروانی ہے تو اس کی تو اجازت ہوگی، لیکن خوبصورتی کے لیے سرجری کروانا یا اس طرح کی جو بھی چیزیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں نے کتاب میں کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، کچھ باتیں فی الحال بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے کہ جیولری میں اور بیوٹی کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے دھوکہ ہو، اس کو تدلیس کہتے ہیں، اور فریب ہو۔ مثلا سر کے بال کا سفید ہونا، عام طور پہ جب عمر ڈھلتی ہے تو سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اب اس وجہ سے خضاب لگانا کہ سر کے بال سفید نظر نہ آئیں، کالے نظر آئیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، آج کل تو جوان رہنے کے لیے بڑی محنت ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں مستقل تحقیق کر کے لائی جا رہی ہیں کہ بڑھاپے کے آثار نہ آئیں، جوانی کی چیزیں باقی رہیں، پر یہ الگ موضوع ہے مستقل، میں صرف اشارے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو ایسی چیزیں جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جیولری کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے، اور جو بھی تزئین کی چیزیں ہیں، زینت کی چیزیں ہیں، ان میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، اسراف و تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس میں حرام چیز نہ ملی ہوئی ہو، مشابہت نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا لازم نہ آئے، اسی طرح دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو جیولری سے متعلق ہیں۔ اب آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں تو وہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے کہ وہ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے، اس کو استعمال کر کے کہاں جانا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ کوئی عورت گزرتی ہے اور اس کی خوشبو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں تو اس عورت کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ تو ہم کو مطلب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زینت اختیار کرنے کی پوری آزادی دی ہے، لیکن اس کی باؤنڈری ہے، اس کی حدود ہے۔ زیب و زینت استعمال اختیار کرنا ہے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، باہر استعمال نہیں کرنا ہے، کامن مجلسوں میں اختیار نہیں کرنا ہے۔
اسی طرح جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز کن چیزوں سے بنائی گئی ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی کی نقالی تو نہیں کر رہے ہیں, کسی کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں, بیسک اور فنڈامنٹل ہے یہ بیوٹی سے متعلق, کاسمیٹک سے متعلق, جس کو ہم نے بیان کیا. یہ بنیادی باتیں ہی بتائی جا سکتی ہیں, باقی اس کی ڈیٹیل ہیں تو یا تو کتاب کو پڑھ کے ڈیٹیل سمجھ جائیں یا پھر پرسنل پہ کبھی موقع ہو پوچھ لیجیے گا, تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں, بالکل بنیادی, جس کا ہم نے اختصار سے آپ سب کے سامنے اس کو رکھا. مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. پھر بھی اب آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا, اس کی شکل میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ہمارے ٹیکنیکل والے دوست سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہینڈ ریز کریں ان کے مائک کو آپ میوٹ سے ان میوٹ کر دیجئے اور ایک ایک کر کے پوچھیے, میں انشاءاللہ تھوڑا بتاؤں گا. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو ایک آدمی بولیے. جی حضرت, جو یہ مرد مہندی لگاتے ہیں داڑھی پر اور سر پر, کیا یہ جائز ہے؟ جی, اس کو خضاب کہتے ہیں, اور خضاب مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی کالا خضاب منع کیا گیا ہے. کالے کے علاوہ یعنی بلیک کے علاوہ کسی بھی کلر کا خضاب استعمال کر سکتے ہیں. بلیک خضاب سے منع کیا گیا ہے. جی اور کوئی؟ جی کئی لوگ ہاتھ رینڈ کیے ہوئے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, انگوٹھی کے حوالے سے جو آپ نے بتایا عورتوں کے لیے, وہ کون سی مطلب کس چیز اور کون سے میٹل کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں عورتیں؟ سونے کی پہن سکتی ہیں, چاندی کی پہن سکتی ہیں, لوہا اور پیتل سے منع کیا ہے. لوہا اور پیتل. اچھا جی. جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں عموماً اس میں تو پتہ نہیں ہوتا نا ہمیں کہ کون سا وہ زیادہ المونیم ہوتے ہیں, میٹل جو ہوتے ہیں المونیم کہتے ہیں اس کو, تو زیادہ تر تو المونیم ہوتے ہیں. لوہا اور پیتل منع کیا گیا ہے, باقی صرف انگوٹھی کے لیے. جی صرف انگوٹھی کے لیے, اور چیزوں کے لیے نہیں. جی جی اچھا ٹھیک, جزاک اللہ. اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہدایت بول رہا ہوں. جی, یہ آج کل جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری ہوئی ہے 30-35 سال کی عمر میں یا 40 سال, تو کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ ارلی اسٹیج میں لوگوں کو بال جھڑتے ہیں تو اس کے لیے ہوتی ہے نا. جی جی. تو دیکھیے, کیا بال جھڑنا ایک بیماری ہے اور اس کو روکنے کی بہت سی شکلیں ہیں. تو روکنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں سرجری کے علاوہ اس کو کروائیں, وہ بہتر ہے, وہ ایک علاج ہے. اور جو سرجری ہے وہ آخری شکل ہوتی ہے, تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اس سے کیا کوئی اثر پڑ رہا ہے, یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. اچھا, دانتوں کے لیے بھی آتا ہے کیا ہے نیچرلی, تو آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. کروانے کے لیے. السلام علیکم. ہیلو, ابھی آ رہی جی ہے؟ وعلیکم السلام. حضرت مولانا صاحب, میں پوچھا تھا پرفیوم کا لگانا کیسے حضرت؟ جی جی, پرفیوم پرسوں بھی شاید آپ نے پوچھا تھا. جی جی جی, پرفیوم لگانا جائز ہے. اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے, لیکن الکوہل ہم نے شاید کھانے پینے والے کے دن ہم نے ڈرنک والے دن بتایا تھا کہ الکوہل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک میں نشہ ہوتا ہے, ایک میں نشہ نہیں ہوتا ہے. تو پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے, گرچہ اس کے لیے ورڈ الکوہل ہی آتا ہے, لیکن وہ نشہ نہیں ہوتا ہے اس میں, تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اور پرفیوم استعمال کر کے مسجد بھی جا سکتے ہیں. عورتیں استعمال کر سکتی ہیں حضرت؟ عورتیں, ہم نے بتایا کہ عورتوں کے لیے وہ پرفیوم مطلب وہ خوشبو بہتر ہے جس میں رنگ زیادہ ہو, خوشبو کم ہو. کیونکہ پرفیوم استعمال کرنے کے بعد اگر گھر کے اندر ہیں تب تو الگ بات ہے, لیکن اگر گھر سے باہر نکلنا ہو رہا ہے تو وہ خوشبو لوگوں تک پہنچے گی اور اس طرح عورت گنہگار ہوگی. اکثر. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک ایک کر کے بولیے, ایک ایک کر کے بولیے. جی اچھا, میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب. ایکچولی ابھی جو ونٹر سیزن آ رہے ہیں نا, تو ہم ہماری چہرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو ہم ایکچولی آلموسٹ آل 100% حلال چیزیں یوز کرتے ہیں. ان دا سینس اب جو کاسمیٹک سب آ رہے ہیں نا, تو ایک دم یہ حلال سرٹیفائڈ ہے اور جو نیچرل چیز سے بنی ہوئی استعمال کرتے ہیں, لائک دیکھ کر ہی خریدتے ہیں. تو میرے کو جاننا تھا, ابھی ایک ہمیشہ ہم باوضو ہی رہتے ہیں نا, تو وضو بنا کے وہ اسکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لگا سکتے ہیں کہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک سوال, مطلب لائک اب عمرہ جانے کے وقت تو وہاں کا بھی ویدر چینج جو ہے نا, تو وہ عمرہ کی نیت کر کے ہم وہ جو وضو بنا کے جاتے ہیں, تو اسکن پروٹیکٹ کے لیے وہ لگا کے اگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے تو لگا سکتے ہیں, اور اگر اس میں خوشبو ہوتی ہے تو نہیں لگا سکتے ہیں. عمرے کے لیے خصوصی عمرے میں خوشبو سے منع کیا گیا ہے, اگر اس میں خوشبو ہوتی ہے تو اس کو پھر نہیں لگائیں گے. اور ایک سوال, لاسٹ سوال, پوچھیے. یہ آپ نے بولا کہ مہندی لا کے ناخن کو لگانے سے وضو ہوتا ہے, وہ مہندی تو جائز ہے. تو ابھی ایسے ہاتھ نیل پالش ڈال رہے ہیں, مطلب وہ ایک دم حلال, اسے لگانے سے وضو ہو جاتا ہے, مطلب جیسا ناخن پہ مہندی جا کر بیٹھتے ہیں ویسے ہی نیل پالش نکل کے, اس کے اوپر آپ کیا؟ میں نے بتایا کہ نیل پالش دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک آئل کی طرح ہوتا ہے بالکل, اور ایک ہوتا ہے جس میں ایک تہ جمتی ہے, پرت جمتی ہے. اچھا, تو اگر آئل کی ٹائپ کا ہے تو ظاہر سی بات اس میں وضو ہو جائے گا, لیکن کوئی چیز جمتی ہے جس کو ہم بعد میں اگر ہٹانا چاہیں ہٹا سکیں,
आयल को आप हटाना चाहें तो वो चीज मतलब निकलती नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। सही बात। लेकिन जो पुरानी नेल पॉलिश है उसको लगाने के बाद अगर हटाएं तो वो दिखता है, वो निकलती है एक चीज रबर की तरह, प्लास्टिक की तरह। हाँ वैसे मतलब उसमें वो बोलते हैं वजू जायज है, मतलब पानी अंदर तक जाएगा बोल के बोलते हैं। अगर आयल के टाइप का है तो फिर वजू हो जाएगा, और आयल के टाइप का नहीं है, वो चीज अगर चेहरे पे रुकावट बन रही, मतलब नाखून पे रुकावट बन रही है, तो फिर उसमें वजू नहीं होगा। अच्छा, ये ठीक बेसिक चीज है। अब वो कैसा होता है वो तो उसको देख के समझा जा सकता है। अच्छा जी ओके, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। ठीक, शुक्रिया जी। और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल था कि नमाज के वक्त औरतें खुशबू लगा सकती है घर में? नमाज के वक्त मतलब ऐसे बोलते हैं कि नमाज के वक्त लगाना नहीं चाहिए, ऐसे सुना नहीं, था ऐसा मैंने। कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर नमाज घर में पढ़ना है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना है बाहर तो फिर खुशबू लगा के नहीं जाएंगे। जी घर में ही। और 2-3 है, सॉरी। क्या मर्दों के लिए लाल पीला कपड़ा पहनना जायज है? जी जायज है, कपड़े में कोई खास रंग नहीं है। हदीस सुनी थी मैंने एक, उसमें कहा गया था कि नहीं, लाल कलर का कपड़ा पहनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, इसलिए। ये मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जो हदीस में है वो इस आंखों पे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखना पड़ेगा वो हदीस है और किस किताब की है, उसकी सेहत का क्या है, दर्जा है, ये देखना होगा, जो मेरे इल्म में नहीं है फिलहाल। जी। और एक वो जो शेरवानी होती है उस पे जैसे दुपट्टे जैसे स्टोल लेते हैं मर्द, क्या वो जायज है? नहीं, वो क्या दुपट्टा औरतों के दुपट्टे की तरह होता है? शेरवानी, हाँ मतलब वो शॉल टाइप स्टोल टाइप होता है, लेकिन शेरवानी भी यूज होता है ना। जी। अगर देखिए कोई औरतों की मुशाबहत नहीं है तो जायज होगा। और एक जो आजकल जवान बच्चों के भी बाल जो होते हैं सफेद हो जाते हैं, तो क्या उस पे भी रंग नहीं कर सकते? अगर शादी नहीं हुई है तो फिर उसकी गुंजाइश होगी, और अगर शादी हो गई है तो मेरे ख्याल से फिर कोई बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं है। जी। और लास्ट सवाल, जो मेहंदी होती है आजकल की, उस पे लेयर आ जाती है हाथों पे लगाने के बाद, वो इसे निकल जाती है, तो क्या उस पे वजू हो सकती है? नहीं, अगर लेयर आती है तो वजू नहीं होगा फिर। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि ऐसे कोई कागज वगैरह पे उसको लगाने के बाद फिर पानी डालकर देखने से पता चलेगा कि होता है, लेकिन उसमें पानी जाता है। पर हाथों पे अंदर जाता है, जैसे आटा है, मसलन आटा उंगली पे चिपका हुआ है और उस पर पानी डालेंगे तो पानी अंदर जाएगा। तो अगर इस टाइप का है जिसमें पानी अंदर जाता है तब तो अलग बात है, और अगर इस टाइप का नहीं है, वो परत जम जाती है जिससे पानी को रुकावट हो, तो फिर जाहिर सी बात है वजू नहीं होगा। तो उसकी पोजीशन क्या होगी उसको देखना होगा, तब कोई मतलब डिसीजन लिया जा सकता है। जी। और कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अभी जो बहन बोले कि उन्होंने हदीस पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया लाल कपड़ा पहनने के लिए, मतलब मैंने लोग लाल कपड़ा पहनने के लिए, मैं भी पढ़ी हूँ मुफ्ती साहब वो हदीस। तो जो अब बहन बोली तो वो सही बोली एक्चुअली, वो लाल कपड़ा पहनने से मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली आगे। देखिए मैं इसको देखूंगा, और अगर ऐसा अच्छा, कुछ हुआ जरूर, तो जरूर। बिल्कुल, देखिए अगर हदीस में है, मैंने नहीं देखा है, मेरे इल्म में नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल वही सही होगा जो हदीस में है। सही। जी हदीस में है, जी है। हाँ हदीस में है लाल कपड़े के बारे में। कुछ और इसीलिए मैं पूछी मुफ्ती साहब, लाइक कोई ग्रीन कलर आके इस्लाम का कलर है ना, तो उस ग्रीन कलर इस्लाम का कलर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ जूते वगैरह आ रहे हैं ना, तो वो पैर में पहन सकते हैं क्या? नहीं, इस्लाम का कोई सारे कलर इस्लाम के हैं, जो भी दुनिया में अच्छी चीजें हैं सब इस्लाम की हैं, सब अल्लाह ताला की है। कोई खास कलर नहीं है, फिक्स नहीं है ऐसा कि ये कलर हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का, ऐसा कुछ नहीं है जी। बस शिर्क से बचना है। और असल हरे कलर को खासतौर पे, क्योंकि जो गुंबद खजरा है उसका जो पेंट है वो ग्रीन है, तो उससे लोग ग्रीन को समझते हैं कि कोई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा भी वही सवाल है मेहंदी के बारे में, जो बाजार से मिलता है उसको लगाने के बाद परत जम जाती है 2-3 दिन के बाद। जिन चीजों में भी परत जमेगी और उसमें अगर पानी अंदर तक नहीं जाता है तो ये वजू के लिए रुकावट है, वजू नहीं होगा। वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, और जब ये पोजीशन होगी तो उस चीज का इस्तेमाल करना नॉर्मल दिनों में जायज नहीं होगा। जी ये क्लियर है? जी मुसाब, सर पे जो हम ये दस्तार बांधते हैं ना हजरत, जी सुर्ख कपड़ा या पीला कपड़ा जी हजरत, उसके बारे में बताएं। लाल कपड़ा देखिए मैं उस रिवायत की तफसील देखूंगा, मैंने फिलहाल देखा है सरसरी, तो जो सुर्ख से मना किया गया है तो उसकी तफसीलात क्या है उसको देखने के बाद कुछ। और सुर्ख में भी देखिए एक होता है बिल्कुल सुर्ख, और अब उसमें भी वैरायटियां बहुत सारी आ गई हैं कि कम सुर्ख, ज्यादा सुर्ख, फलां, तो देखना पड़ेगा कि किस चीज से मना किया गया है, उसका दायरा क्या है। फिलहाल मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जैसे कि आपने बताया, जैसे आदमियों के लिए अंगूठी सही नहीं है, पर हमारे नबी की तो थी, जैसे सिल्वर की बताते, उसमें स्टोन भी सिल्वर का था। तो हमने कहा सिल्वर की पहन सकते हैं। पहन सकते हैं? जी सिल्वर की पहन सकते हैं, सिर्फ सिल्वर की।
जैसे कि जेंट्स में कलर वाली अगर नॉर्मल मेहंदी होती है, ऑरेंज वाली जो लगा सकते हैं। देखिए कलर से फर्क नहीं पड़ता है, मेन है अंगूठी। नगीना कोई भी हो सकता है, अंगूठी सिल्वर की होनी चाहिए। कलर सर की मेहंदी का जी, मेहंदी जो लगाते हैं सर में, हाँ ब्लैक के अलावा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ब्लैक के अलावा। सर है, दाढ़ी है, तो बालों को कलर किया जा सकता है ब्लैक के अलावा। जी। और जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि लड़कियां मतलब बाल छोटे करा सकती है नहीं, मतलब शॉर्ट हो जाए? नहीं, लड़कियां से मुराद क्या, मतलब कितनी बड़ी? मतलब ये छोटी बच्चियां हैं, देखिए नहीं, छोटी नहीं, बड़े। बच्चियां हैं, उनके बाल को तो सेट किया जा सकता है, लेकिन जब वो मतलब बालिग होने के करीब हो जाएं तो फिर उसके बाल जैसे को कि छोटा लेयर नहीं में करेंगे। कटवाते हैं, छोटे बाल कटवाते हैं, वो अलाउड नहीं है? किसके लिए? मैं सुना नहीं सवाल आपका। जैसे कि छोटे कराते हैं, मतलब नहीं, देखिए दो, अच्छा मैं ठीक, मेरी बात सुन लीजिए। दो है, एक है छोटी बच्चियां हैं जिसको हम नाबालिग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अभी पाबंद नहीं है शरीयत के। एक हालांकि उसमें भी बेहतर यही है कि नॉर्मल रहे या थोड़ा मोड़ा करवा दें जिससे सेट हो जाए। और एक है बालिग होने के बाद, तो फिर उस बाल को सेट कराना सही नहीं है, छोटे करवाना सही नहीं है। हाँ बहुत लंबे हो गए, बहुत ज्यादा, और नीचे से थोड़ा जैसे एक आध अंगुल बराबर करने के लिए कुछ करना हो तो उसकी गुंजाइश होगी, लेकिन जो छोटे करवाते हैं कंधों पे रखना या कंधों के नीचे रखना जो यूं लहराए, तो उसकी इजाजत नहीं है। ठीक जी मुस्ताब जी, हजरत, जो हम ये औरतें या वो ना तो कपड़ों को जी, जी ये जो धागे को होते हैं ना, धागे वाला जी, जी जी आज कपड़े ऐसे हैं या जो फैरन मर्द लोग पहनते हैं ना हजरत, जी, उनमें धागे वाला तिल्ला होता है, तो उसके बारे में क्या है जी? मैं समझा नहीं कुछ। कढ़ाई जो करते हैं ना फैरनों की हजरत, फार होता है, कढ़ाई होती है हजरत, कढ़ाई होती है। जी 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 जी। हाँ मतलब देखिए, एक तो औरत के कपड़े अलग होते हैं, मर्द के कपड़े अलग होते हैं। तो अगर बिल्कुल औरतों ही वाला कपड़ा है या औरतों टाइप वाला कपड़ा है तो मुशाबत के दायरे में आ सकता है। और अगर थोड़ा मोड़ा है जिसको मर्द ही पहनते हैं या उस टाइप का कपड़ा मर्द पहनते हैं औरतें नहीं पहनती हैं, तो पहन सकते हैं, उसकी इजाजत होगी। चलिए जज़ाकल्लाह। अब जो टॉपिक रह गए हैं, शायद आप लोगों ने मैसेज देखा हो, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था आज कि क्लास है या नहीं है, तो ग्रुप पे मैसेज इसलिए डाला गया था कि अब जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगे, या कोशिश होगी रेगुलर होने की। अगर कोई ज़रूरी काम मुझे नहीं आया तो इंशाल्लाह 18 को भी क्लास है, 19 को भी है, और 20 को एग्ज़ाम की तैयारी होगी, और 23 को एग्ज़ाम का लिखा है, देखेंगे इंशाल्लाह 23 या 25 को एग्ज़ाम होगा। तो अब दो तीन दिन रह गए हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि पाबंदी से शरीक हों। और बहुत से लोग देखिए तादाद बहुत कम हो चुकी है, तो अगर आप उन लोगों को जानते हैं तो उनको बताइए कि भाई जो क्लासेस बाकी हैं उसको अटेंड कर लें, ताकि जो फ़ायदा हासिल होना है वो फ़ायदा हासिल हो जाए। और हमारे कुछ दूसरे कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी आप लोग देखिएगा, और अगर मौका हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। साथ ही जो हमारे वीडियोज़ आते हैं सफ़ा ऑनलाइन के, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए सफ़ा ऑनलाइन, और उसमें प्ले लिस्ट में जाइए और फिर उसको देखिए कि आपके लिहाज से, आपके ज़ौक़ के लिहाज से, आपकी ज़रूरत के लिहाज से क्या चीज़ें हैं, और जो चीज़ अच्छी लगे उसको देखिए भी, और मज़ीद अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भेजना चाहें तो उसका लिंक शेयर कीजिए। इस तरह आप सफ़ा ऑनलाइन से जुड़ेंगे, सफ़ा ऑनलाइन का सपोर्ट होगा, और फिर आपके सपोर्ट से हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकेंगे और लोगों तक पहुँचा सकेंगे। तो एग्जाम के लिए हमें क्या तैयारी करनी है हजरत? एग्जाम के लिए हमें क्या तैयारी करनी है हजरत? जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। जी जी, रिवाइज खुद कर सकते हैं, खुद कर लीजिए। रिवाइज के लिए वीडियोस मौजूद हैं, अब वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, तो ये तैयारी हो सकती है। उसके लिए हमें सवालात होंगे ये जुबानी, या उसके लिए हमें तहरीरी जवाब? नहीं, रिटन क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, हम बता देंगे, एग्जाम से पहले बता देंगे। नॉर्मल सा टेस्ट होगा, ताकि ये पता चले कि आपने क्लास अटेंड किया है या नहीं किया है, जी इंशाल्लाह, और जो कुछ किया है उसको आपने कितना समझा है, ताकि हमें सर्टिफिकेट देने में आसानी हो। इंशाल्लाह। सही सर, सही सर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह। जी जी जी।